वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गज़ाला ताहिर लाइफ कोच काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंसान अगर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ किसी से बात करता है और किसी भी किस्म के ताल्लुक़ को उस्तवार करने की, रिश्ते को बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाती है बनिस्बत इसके कि उसके चेहरे पर एक पशमुर्दगी सी छाई हुई हो, उसकी उदासी हो, नाउमीदी और मायूसी हो। तो उसके साथ इंसान कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता किसी भी रिलेशन को बनाने में। तो इन्हीं उसूलों को हम आज देखेंगे। हम 5 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके ज़रिए हमारे चेहरे के ऊपर अगर मुस्कुराहट है और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उन 5 उसूलों को अपना करके हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। सबसे जो पहला उसूल है वो है हमारे पास कि अगर हमारे अंदर इनकरेजमेंट होती है, हम माइंडफुलनेस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर हमारे अंदर उम्मीद होती है, होप होती है, पीस होता है, अमन सुकून होता है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। हमारा ज़हनी रवैया ही हमारे किस्मत को बनाता है या हमारे लिए रास्ते खोलता है, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आता है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में सारा दिन वही कुछ करता है जो उसके जहन में होता है। अपनी सोचों से या अपने ख़यालात से हट करके उसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती। अपने जो उसके ख़यालात हैं वही उसकी ज़िंदगी होते हैं। अगर हमारे ख़यालात खुशकुन हों, खुशगवार हों और पुरुम्मीद हों, तो हम एक खुश व खुर्रम और एक पुरुम्मीद ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसके बरख़िलाफ़ अगर हमारा रवैया हर वक्त अफसरदा रहेगा, हमारी सोचों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा खौफ होगा, हमारे ख़यालात के अंदर नाकामी का तसव्वुर होगा, तो हम उसी तरह की ज़िंदगी को अट्रैक्ट करेंगे। हम बीमार होंगे, हमारी सोचों के अंदर अगर परेशानी और खौफ है, तो हम इसी तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे। लोग हम पर तरस खाएंगे और हम अपने आप को मज़लूम ज़ाहिर करते रहेंगे। मज़लूमियत के एहसास के साथ हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो अगर जो पहली चीज़ हमें समझने की है, पहला पॉइंट या पहला उसूल जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का, वो क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी जो गुजारें वो इनकरेजमेंट के साथ गुजारें, पीस के साथ गुजारें। हम होपफुल हों। जितने ज़्यादा हम पुरुम्मीद होते हैं, उतनी ही हमारी ज़िंदगी बेहतर और ख़ूबसूरत होती है। सेकंड नंबर पर जो चीज़ हमें एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर आती है, वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितने ज़्यादा हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार होते हैं, उतना ही हमारी नेमतों में इजाफ़ा होता है। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान जितना ज़्यादा शुक्रगुज़ार होता है, अल्लाह ताला उसे उतना ही ज़्यादा नवाजते हैं। ज़िंदगी के हर मकाम पर हर चीज़ का हमें शुक्र अदा करना है। यहाँ तक कि हमें अपनी एक एक सांस का शुक्र अदा करना है, एक एक लम्हे का शुक्र अदा करना है जो हम गुजार रहे हैं। अगर हम लम्हा लम्हा जीते हैं और एक एक पल का, एक एक लम्हे का शुक्र अदा करते जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाती है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड दरअसल एक ज़हनी रवैये का नाम है। हम सिर्फ़ अल्फाज के ज़रिए शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हमारे रवैये से उस शुक्रगुज़ारी को झलकना भी चाहिए, नज़र आना चाहिए कि हम हर लम्हा शुक्रगुज़ार हैं। एक इंसान या तो शुक्रगुज़ार होता है और या फिर शुक्रगुज़ार नहीं होता। ये नहीं है कि हमने कोई चीज़ खा ली, हमें कोई चीज़ मिल गई तो हम उस लम्हे उस चीज़ का शुक्र अदा कर दें, बल्कि हमें हर लम्हा शुक्रगुज़ार होना है। जैसी भी हमारी ज़िंदगी है, उसको हमें उसी तरह से खैर मक़दम करना है, उसको उतनी ही मोहब्बत और अपनायत के साथ हमें गुजारना है और लम्हा लम्हा जीते जाना है। इस सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी है कि एक शख्स था जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद रहता था। उसके सर के ऊपर बेइंतहा एक बोझ था और एक दफ़ा वो किसी जगह पर वो काम करता था। उसकी एक शॉप थी जहाँ पे कि पहले वो शॉप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका काम सारा ख़राब होना शुरू हो गया, उसको बिज़नेस में लॉस होना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक वक्त ऐसा आया कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ चढ़ गया
اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ اب اسے یہ اپنا اسٹور جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا اور اب وہ اس کا کام کرنے کے قابل نہیں. اس کے پاس جو سرمایہ ہے وہ بہت ہی محدود رہ گیا تھا، بلکہ اس کے اوپر قرض چڑھ گیا تھا، اور اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر سے ہر وقت اس کے اوپر ایک مایوسی کی کیفیت رہتی تھی. اس کے اندر سے زندگی کا جو ایک جوش اور جذبہ تھا، ایک لگن تھی، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی. ایک دن وہ اسی پریشانی کے عالم میں جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک شخص نظر آیا جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، اور ایک لکڑی کی گاڑی تھی جس کے اوپر پہیوں والی گاڑی تھی جسے وہ دھکیلتا ہوا چلا رہا تھا، اور اس پر سوار ہو کر وہ سڑک پر گزر رہا تھا. وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس گاڑی کو آگے کی طرف دھکیل رہا تھا. اس شخص نے کہا کہ جیسے ہی اس شخص کی نظریں مجھ سے ملی تو اس نے فوری طور پر اس کے چہرے کے اوپر ایک خوشگوار مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ مجھے ہیلو کہا. اس شخص کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری پیر دیے ہیں اور مجھے پورا میں صحت مند ایک انسان ہوں، اس کے باوجود میرے اندر اتنی مایوسی اور اداسی کی کیفیت ہے. اور جبکہ اس شخص کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، معذور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے کے اوپر کتنی خوشی ہے. تو اس ایک لمحے میں اسے احساس ہوا کہ خوشی کا تعلق اس انسان کی انٹرنل اسٹیٹ کے ساتھ ہے، خوشی کسی چیز کے ہونے یا ہونے کا نام نہیں ہے. اور اس نے اسی وقت اپنے اندر ایک تبدیلی کو محسوس کیا، اور اس نے بینک سے کچھ قرض لیا، اور ایک نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ اس نے بزنس کا اپنے آغاز کیا. جو اس کی شاپ میں جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس نے وہ چیزیں اس کے اندر مزید ان کو چیزوں میں کا اضافہ کیا، اور پھر اس نے ایک نئے جوش کے ساتھ جب اپنے کاروبار کا دوبارہ سے آغاز کیا تو اس کا کاروبار بہت ترقی کر گیا، اور وہ ایک بہت ہی کامیاب انسان کے طور پر پہچانا جانے لگا. اور وہ شخص ہمیشہ اس بات کو یاد کرتا تھا کہ میرے پاس اگر جوتے نہیں تھے تو میں اس کا شکوہ کرتا تھا، مجھے اپنے پاؤں کے ننگے ہونے کا احساس تھا، لیکن جب میں نے سڑک پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے پیروں ہی سے معذور تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ناشکری کر رہا ہوں. میرے پاس پیر موجود ہیں، میرے پاس صحت مند جسم موجود ہے، اس کے باوجود بھی میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہونے کے بجائے میں ناشکری کا مظاہرہ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرا رزق مزید کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اسی بات کو اس نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پر استعمال کیا، اور اس نے ایک لمحے میں سبق سیکھ لیا. تو انسان اگر سیکھنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں کسی بھی شخص سے سیکھ سکتا ہے، اور اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا. تو شکر گزاری کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کہ انسان کے پاس جو بھی کچھ موجود ہے، جتنا بھی ہے، جس بھی حال میں وہ موجود ہے، وہ لمحہ لمحہ شکر ادا کرتا جائے. اور اس طرح سے اس کی جب وہ شکر گزار انسان ہوگا تو اس کی رزق میں، اس کی ہر چیز میں خود بخود فراوانی پیدا ہوگی. اس سلسلے میں جو تھرڈ رول ہمارے پاس ہے وہ ہے بی یور اوتھینٹک سیلف. اپنے ریئل سیلف کے ساتھ رہیں، چوز یور اون پاتھ، اپنا راستہ خود منتخب کریں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی اندھی تقلید کریں اور دوسروں کی طرح بننے کی کوشش کریں. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو کچھ کام ہمارے اندر موجود ہے، جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، یا جو صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، ہم اسی کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور اس کے بارے میں یہ بہت ہی ایک عالمگیر قسم کا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کام میں پیسہ زیادہ ہے، کس کام کو لوگ سراہتے ہیں، کس کام کو پسند کیا جاتا ہے، اور ہم اپنے لیے اسی طرح کے پیشے کا انتخاب کر لیتے ہیں جو لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ساری زندگی پریشانیوں اور بے سکونی میں رہتے ہیں. ہم اس کام کو کبھی بھی بہتر انداز میں نہیں کر پاتے جو ہمارے اندر موجود نہ ہو، جس کی ایک لگن اور تڑپ ہمارے اندر موجود نہ ہو. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بجائے یہ کہ دوسروں کی نقل کی جائے، ان کی طرح سے کام کرنے کی کوشش کی جائے، اپنا راستہ خود منتخب کیا جائے، اپنا راستہ خود بنایا جائے، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں اسے ہی بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کی جائے. ایک لڑکی تھی جسے گلوکاری کا بہت شوق تھا، اور وہ کسی بہت ہی غریب سے گھرانے کی تھی. اس کے والد جو تھا وہ کسی بس میں ایک کنڈکٹر تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہ لڑکی اچھی گلوکارہ ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے اور یہ اپنا نام روشن کر سکتی ہے، آگے جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کی مدد سے وہ اپنا ایک آڈیشن دینے کے لیے آئی،
لیکن جب وہ آڈیشن دینے کے لیے آئی تو اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اسے احساس تھا کہ وہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں ہے، اس کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں، اور اسے لگتا تھا کہ جب وہ گانا گانے کے لیے منہ کھولے گی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور اسے برا سمجھیں گے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی جذباتی انداز میں اپنے جو ہونٹ ہیں اسے دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ جو آڈیشن لینے والا شخص تھا اس نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا اور اس نے اسے سمجھایا کہ تم پریشان نہیں ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی تمہاری آواز ہے اور تم اچھی گلوکاری کر سکتی ہو، تو پریشان ہونے کے بجائے تم سکون کے ساتھ اپنا کام کرو اور اپنا آڈیشن دو۔ اور پھر جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس لڑکی کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ وہ اچھا پرفارم کر سکتی ہے، اور اس نے اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ جب گانا گانے کے لیے اپنا منہ کھولا، اور بہت ہی اس نے پھر ایک بھرپور انداز میں اپنی گلوکاری کا مظاہرہ کیا، تو اس کو سراہا گیا، اس کو پسند کیا گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ کافی مشہور و معروف گلوکار بن گئی، اور اس کا نام جو ہے وہ ساری دنیا میں روشن ہوا، لوگوں نے اسے بہت سراہا، لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی، اور لوگ پھر اس کی نقل اتارنے لگ گئے، اس کی طرح سے وہ گانا گانے لگ گئے، اور اس طرح سے اس کو کاپی کرنے لگ گئے۔ تو بہتر انداز اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیت موجود ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کاپی کرنے میں اور دوسروں کی طرح بننے میں اپنا ٹائم ضائع کریں، اپنی صلاحیتوں میں ہم اضافہ کریں۔ ہر انسان جو ہے وہ منفرد ہے، ہر انسان دنیا میں مختلف کام کرنے کے لیے موجود ہے، دوسرے مختلف کام ایسے ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اسی کام کا انتخاب کریں جسے ہم بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے کائنڈنس بیٹر دین ریونج، بدلہ لینے کے مقابلے میں معاف کر دینا، مہربانی کا سلوک کرنا بہت زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ لوگ کیوں نہ ہوں جو ہمیں اپنی زندگی میں بہت سخت ناپسند ہیں، ان کے لیے بھی اگر ہم بدلہ لینے کے جذبات اپنے اندر رکھتے ہیں تو اس بدلے کی وجہ سے ہم خود اپنی ہی آگ میں جلتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت خراب ہوتی ہے، مختلف قسم کی ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ہماری بھوک، پیاس، نیند، ہمارا نروس سسٹم، ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی سے نفرت بھی ہے، اگر ہمیں کوئی برا بھی لگتا ہے تو اس کو بھلا دینا اور اس شخص کو نظر انداز کر دینا کہ ہم اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں اور ہم اس سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بدلے کی جو آگ ہے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے اور ہمارے اپنے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے سے زیادہ ہم جب اپنی ہی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں تو ہماری اپنا جسم کا جو پورا نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ہماری بھوک، پیاس، ہماری نیند۔ میں نے ایسا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا کہ اس کے ذہن کے اندر نیگیٹو خیالات ہوں، کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہو، کسی کے ساتھ بدگمان ہو اور وہ خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، رنجیدہ رہتا ہے، اپنے ہی خیالات، اپنی ہی سوچوں میں رہتا ہے، اور جب اپنے خیالات اور اپنی سوچوں میں گم رہے گا تو اس کا کام اور اس کی فیملی اور اس کا گھر اور اس کی ہر چیز متاثر ہوگی، اس کی صحت، اس کی ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو کسی بھی دوسرے انسان کی وجہ سے اپنی زندگی کو نقصان پہنچانا، اپنی صحت کو، اپنی فیملی کو تکلیف دینا، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دھیان کے ساتھ سمجھیں اور اپنی جو نفرت ہے اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ نفرت کو محبت میں تبدیل کر لیں۔ محبت میں ایک انرجی دوسرے انرجی میں تبدیل کی جا سکتی ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ نفرت کی انرجی کو محبت کی انرجی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف قول ہے شخصے کا کہ خود غرض لوگوں کو آپ فائدہ اٹھانے دیجئے، انہیں اس طرح اپنی ذات سے خارج کر دیجئے کہ اس سے آپ کو خود کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کی ذات سے فائدہ اٹھانا بھی چاہتا ہے اور وہ خود غرض انسان ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ خود غرض ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بے غرض ہیں، تو اس کو اس کا فائدہ اٹھا لینے دیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنی ذات کو نقصان نہ اٹھانے دیں، اس کو اپنی ذات سے، اپنی زندگی سے اس طرح خارج کر دیں کہ آپ کی ذات پر اس سے کوئی برے اثرات مرتب نہ ہوں اور آپ پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ جب ہم اپنی زندگی کو مینیج کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں،
تو ہم یقیناً ایسا کر سکتے ہیں جب ہمارے پیش نظر اپنی ہی صحت، اپنے رشتے، اپنی زندگی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بالکل ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ان سارے لوگوں کو جو ہماری زندگی میں بہتر مقام نہیں رکھتے، جنہوں نے ہمیں کوئی بھی دکھ تکلیف یا نقصان پہنچایا ہے، جنہیں ہم ناپسند بھی کرتے ہیں، تو انہیں ہم اپنی زندگی سے دور رکھیں، یعنی کہ ان کو اپنی زندگی کے ان کے اثرات کو اپنی زندگی پر مرتب نہ ہونے دیں، تاکہ ہم ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں، جو کہ ہمارا حق ہے، اور ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ایک اچھی زندگی ہماری منتظر ہے، اور ہمیں اچھی اور خوشگوار زندگی ہی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5th پوائنٹ ہے ہیلپ سم ون فرام دا ہارٹ۔ جب کسی کی بھی مدد کریں تو دل سے اس کی مدد کریں، کبھی بھی اس پر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے رویے سے اسے یہ نہ ظاہر ہونے دیں کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، یا اس کی مدد کر کر ہم نے کوئی بہت ہی ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، یا اس کو ہم بار بار اس بات کا احساس دلائیں، یا اس کو ہم جتائیں کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ اگر ہم احسان جتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دل سے اس کی جو مدد ہے وہ نہیں کی، بلکہ ہم نے اس احسان جتانے کے لیے یا ہم نے بدلہ حاصل کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کی ہے، تو یہ ہرگز کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جس کسی کے ساتھ احسان کیا جائے، کسی کی بھی کوئی اگر ہماری کوئی مدد کرتا ہے تو ہم اسے یاد رکھیں، ہم احسان فراموش نہ بنیں، ہم یاد رکھیں کہ اس نے ہماری مدد کی ہے، اور جہاں کہیں بھی جب بھی زندگی کے کسی بھی مقام پر اس شخص کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم کھلے دل سے اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہوں۔ لیکن جو احسان کرتا ہے اس کے لیے جتانا جو ہے وہ بہتر رویہ نہیں ہے، لیکن جس پر احسان کیا جاتا ہے، کسی بھی طرح سے اس کی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو یاد رکھے، اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے فرائض کو بہتر انداز میں ادا کریں گے تو ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دوسرے کی اسپیس میں انٹر ہوتے ہیں، اس کی اسپیس میں اگر ہم دخل در اندازی کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہماری زندگی میں کسی بھی طرح سے منفی اثرات نہ ہوں، ہم پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو اعمال اور افکار رکھیں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر انداز میں گزرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور اپنے رشتوں میں ایک بہتر جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں، اور ہمیشہ بہتر سے بہترین زندگی گزارنے کی طرف اپنے آپ کو رکھیں، مزید دن بدن اپنے آپ کو امپروو کرتے چلے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان تمام لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، اور جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آتے ہیں اسے سبسکرائب کرتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی میں تہہ دل سے مشکور ہوں جو اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔